बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में दुनिया भर में कोरोना फैल रहा है और बहुत शिद्दत के साथ फैल रहा है। अभी आप सिर्फ इटली के फिगर्स देखें जहाँ पे हमने देखा था कि एक ज़माने में 1000+ अमवात होती थी और फिर वो घटकर आ गई थी 100 से भी नीचे। कल तकरीबन 950 अमवात हैं इटली की, और फिर इस तरीके से पूरी दुनिया में आप ये देखते चला जाइए। पाकिस्तान में 205 अमवात का इजाफा हुआ है पिछले सिर्फ 3 दिनों में। माहिरीन ये बता रहे हैं, हमारी आज हमने उससे पूरी नशरियात भी की, तो माहिरीन बताते हैं कि पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है ये दूसरी लहर। और डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने हमें बताया, जो खुद भी इस वक्त कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, कि 125-125 से ज़्यादा डॉक्टर्स पाकिस्तान में अब तक जाम शहादत नोश कर चुके हैं कोरोना की ही वजह से। तो एक तरफ कोरोना की सूरत हाल है जो कि संगीन से संगीन तर होती जा रही है पाकिस्तान में, और बहुत ही वाज़ेह तौर पर ये हो रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट और अपोजिशन का मार्का पड़ा हुआ है। एक बदकिस्मती ये लगती है कि अपोजिशन जो कि कल तक ये कह रही थी कि भाई लॉकडाउन लगाओ, लॉकडाउन नहीं लगाओगे तो लोग मर जाएंगे, इमरान खान बंदे मार देगा, यानी कि वो पब्लिक गैदरिंग्स के खिलाफ बात कर रहे थे। आज भी अपने सूबों में तो कहते हैं कि पब्लिक गैदरिंग्स ना हो, लेकिन जलसों की सूरत में पब्लिक गैदरिंग्स को वो इनकरेज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का भी मसला लगता है कि गवर्नमेंट की ज़्यादा तवज्जो ऐसा लगता है कि इस पर मरकूज है कि उसके इंटरव्यू का जवाब दे दें प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके सियासी बयान का जवाब दे दें। कोरोना पर अटेंशन उस अंदाज से नजर शायद नहीं आती। पूछेंगे गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन क्या कहते हैं। तो बहरहाल अब 13 दिसंबर को जलसा होने जा रहा है, लाहौर में होने जा रहा है, मीनार पाकिस्तान पर होने जा रहा है, और अपोजिशन इस बारे में बहुत ही ज्यादा होपफुल है। जरा आप आज और कल के कुछ बयानात की एक झलक देखिए जो अपोजिशन ने दिए हैं अभी 10 आने वाले तारीख, यानी कि 13 दिसंबर के हवाले से। एक तरफ कोरोना, एक तरफ 13 दिसंबर, और फिर जाहिर है अपोजिशन अपना सारा नैरेटिव इस पर बिल्ड कर रही है कि भाई एक तो ये सेलेक्टर है, सेलेक्टेड है, सेलेक्टर लाइन है, और दूसरा ये कि इनकी परफॉर्मेंस बुरी है। अच्छा, अब जरा ताज़ा तरीन एक सर्वे देख लेते हैं, पल्स का ये सर्वे है, इसके मामले से 2-3 निकात शेयर कर लेता हूँ, फिर हम इन तीनों मौज़ूआत को क्लब करके जरा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे 2 मुताल्लिका मेहमानों से। इसमें एक सवाल ये हुआ कि जनाब आप इमरान खान साहब की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। 40% अफराद कहते हैं नहीं है मुतमईन, 37% 37% कहते हैं है मुतमईन। लोगों से सवाल हुआ कि क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान सही समत में जा रहा है। 49% लोग कहते हैं कि नहीं जा रहा, 43% कहते हैं कि जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, महंगाई, आम आदमी का मसला, जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला है। और अगर कभी इस हुकूमत को कोई थ्रेट हुई भी तो मेरे ख्याल में किसी जलसे जुलूस रैली से नहीं होगी, महंगाई से होगी। महंगाई तो है। इस महंगाई का जिम्मेदार आप मौजूदा हुकूमत को समझते हैं या पिछलों को? ये बल्कि पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं कि ये महंगाई इस दौर में बढ़ी है या नहीं। इसमें लोगों को शक ही नहीं है। 96% लोगों ने कहा कि जनाब बिल्कुल, 96% ने ये कहा कि बिल्कुल इस दौर हुकूमत में महंगाई तो बढ़ी है। और अब इस महंगाई का और इस पूरे मुआशी बहरान का जिम्मेदार कौन है लोगों के ख्याल में? 46% लोग कहते हैं कि जनाब मौजूदा हुकूमत, 37% कहते हैं कि पिछली हुकूमत। यही नंबर जो अभी इस वक्त 46% का, यानी 46% लोग मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं। इस बारे में जब पिछला यही सर्वे हुआ था तो ये नंबर मुख्तलिफ थे, यानी कि अब पहले के मुकाबले में ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत जिम्मेदार है। तो अब ये 3 चीज़ हो गई कि कोरोना का फैलाव हो रहा है, जलसों का फैलाव हो रहा है, और हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है, इस पर हम बात करेंगे। 2 बड़े मुताल्लिका मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ कराची स्टूडियो में जनाब फैसल वाउडा साहब, जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज हैं। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। और स्टूडियो में तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब, जो कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़जाना रहे ज़ाहिर, और PML नून के अहम रहनुमा हैं। एक वक्फा लेते हैं फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं जी आपको इस प्रोग्राम में एक बार फिर। फैसल वाउडा साहब तशरीफ फरमाएं, फेडरल मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज, और मिफ्ता इस्माइल साहब फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़। और एक चीज़ खाली मैं क्लियर कर दूं कि जो मैं सर्वे बता रहा था उसका एक फिगर कि मौजूदा भाई दौर में महंगाई बढ़ी या नहीं बढ़ी, इसमें तो 96% लोगों ने कहा कि बढ़ी तो है, ये तो तय है। लेकिन इनमें से कितने लोग इस मौजूदा मुआशी सूरत हाल जैसी भी है उसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को समझते हैं? तो वो 46% लोग हैं जो मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन आज से 3 महीने पहले जब यही सर्वे हुआ था तो तब 54% लोग थे, इससे ज्यादा लोग थे जो मौजूदा हुकूमत को उसका जिम्मेदार समझते थे। लेकिन सर मैंने कहा हम तीनों चीजों को साथ लेके चलते हैं, कोरोना बढ़ रहा है, जलसे बढ़ रहे हैं, और फिर ये कारकर्दगी हुकूमत की कैसी है। मिफ्ता इस्माइल साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपकी इजाज़त से आगाज़ करूँ। कोरोना बढ़ रहा है, इसमें कोई 2 राय तो नहीं, हमने भी आज पे खुसूसी नशरियात की, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे हालात में क्या हो जाएगा अगर यही 13 दिसंबर का जलसा मसलन 13 फरवरी को हो जाए? यानी आप मसलन ये चाहेंगे कि आपका कोई लव्ड वन जाए जलसे में और अल्लाह ना करे वो उसको आप वल्नरेबल बनाएं कोरोना से? शुक्रिया वसीम भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है।
اور میں یہی بات سوچتے ہوئے راستے میں آ رہا تھا اچھا کہ پچھلی جمعرات کو آئی تھنک جس دن ہمارا ملتان کا جلسہ تھا اس سے ایک دن پہلے اسد عمر صاحب جو کہ NCOC کے ہیڈ ہیں جی جی انہوں نے سکھر میں جلسہ کیا, تصاویر بھی تقریب سے خطاب کیا جس میں چلیں آپ تقریب کہہ لیں, کنونشن تھا جلسے میں فرق ان کی کنونشن انڈور اس میں محفل میں کنونشن تھا جس میں کافی لوگ ویسے میرا خیال ہے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اسد عمر صاحب واؤڈا صاحب نے تو اس کی مذمت کی بات ہے ٹیلی ویژن پہ. میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسد عمر صاحب نے کرا. جی ہاں جی کل شاہد خان صاحب نے کہیں جلسے سے خطاب کیا ہے, چلیں آپ تقریب کہہ لیجئے کہ جلسے سے بہت سارے لوگ تھے اور اس تقریب میں اور بہت سارے جلسے کا سما تھا, وہ خطاب کیا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ اگر حکومت سچ مچ چاہتی ہے کہ یہ جلسے نہ ہوں تو پہلے تو یہ کہ اپنے رویے سے ان کو خود بھی یہ کرنا چاہیے, نہ سوائے کہ ہم کو خالی تنبیہ کرتے رہیں اور کرٹیسائز کرتے رہیں, اپنا رویہ بھی دکھانا چاہیے. آپ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ پہل حکومت کو کرنا یہ بات ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور اگر یہ مل کے بیٹھ جائیں کوئی بات کر لیں گے یار دیکھو ایک آدمی. اچھا دوسری بات اسپیکر نے بلایا دیکھیں نا دوسری بات گزارش یہ ہے کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں, ہم دو باتیں ہمارے جو ہے نا بیانیہ یہ ہے کہ یار آپ نے الیکشن بےایمانی کریں اس سے جیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک نے پارلیمنٹری کمیٹی بنائی تھی, صحیح, آپ اس کو فعال کر دیں, اس کو بولیں انویسٹیگیٹ کر لو. اگر یہ ایمانداری سے جیتے ہیں اور ان کو ڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ابھی کیا اسٹیٹس اس پارلیمنٹری کمیٹی کا؟ کوئی اسٹیٹس نہیں ہے جب تک کہ خان صاحب کا اشارہ نہیں ملے گا. وہ بیچارہ کیسر, کیا نام ہے, اسد کیسر جو ہے وہ تو مطلب سانس نہیں لیتا, تیسرا 2 سانس لے لیتا ہے. تو نہیں ویسے آپ پارلیمنٹرین, آپ کو معلوم ہے اس کمیٹی کا اسٹیٹس ایگزیکٹلی کیا ہے فیصل واڈا صاحب؟ دیکھیے بدامی صاحب, اگر تو پارلیمنٹری کمیٹی کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو گورنمنٹ کے بہاف پہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ آ جائیں جی, ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو. آپ نے جو کرنا ہے, آپ نے جس قسم کے الیکشنز کو چیک کرنا ہے آپ کر لیں. دیکھیں تھوڑا سا آپ کو ماضی کا دیکھیں, ماضی میں جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تو سب سے زیادہ پٹیشنز جو تھیں ریگڈ الیکشنز کی پورے پاکستان میں لگی. کمپیریٹیولی 2018 میں اس کا صرف 25% پٹیشنز لگی, اس 25% کے 50% پٹیشنرز ہم ہیں SPTI. اچھا, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو زیادہ شکوہ ہے آفیشلی اگر آپ کمپیئر کریں جہاں بھی جو ہارا, کیونکہ دیکھیں کئی 17 سیٹیں تو ہماری ایسی ہیں جو 100, 200, 500, 800, 3000, 13000 اور 11000 کے ٹرم میں گئی ہیں. لیکن اس کی ایگزامپلز تو کنٹری بھی ہوں گے نا. آپ شہباز شریف صاحب سے بہت کم مارجن سے جیتے ہیں نا کراچی میں. دیکھیں نا, آپ نے ہر لیول پہ, ہر فورم پہ اس کو چیلنج بھی کیا اور آپ کو شکست ہوئی. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ فورم ہے جس پہ ہم اگری کرتے ہیں. میں آپ کو گورنمنٹ کے بہاف پہ ایوارڈ دیتا ہوں, آپ کل آ جائیں جی, ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. مطلب اٹ شوڈ بی دیٹ سمپل. اگر آپ کہہ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں, بریک میں تو نہیں کہہ رہے, بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. اگر مطلب میں آپ کو بتاؤں نا کہ اگر آپ کے لیڈرز نے کوئی آفیشلی کوئی موو کیے اس پارلیمنٹری فورم کو مزید فعال بنانے کے لیے, وہ تو کہہ رہے ہیں اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ فعال بنا سکتے ہیں تو بالکل بنائیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ تو بالکل یہ چاہتی ہے, جو ہماری آپ کی پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ حکومت سے بات نہیں کریں گے, کوئی بات نہیں کریں گے, تو کہہ رہی ہے پارلیمنٹری کمیٹی نہیں, حکومت سے بات جو یہ کرتے ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ حکومت سے ہم سے کوئی بات کرتے ہیں پھر باہر نکل کے جھوٹ بولتے ہیں کہ تو ہم نے کہا یار ان سے بات ہی نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے. جب انہوں نے جھوٹ ہی بولنا ہے تو ان سے کیا بات کرنی. دوسرا یہ کہ یہ لوگوں کے پاس اختیارات بھی بہت کم ہیں. وہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ ایک پلندہ ہے, وہ بھی ثبوت کے طور پہ دیتے ہیں کہ دیکھو مسئلہ فیٹف کا تھا, قومی سلامتی کا تھا, بولے کہ یہ کر دو نیب میں تو ہم کا ساتھ دیں گے. تو یہی تو ہے NRO جو یہ مانگتے ہیں. یہ بات لیکن ایک تو یہ کہ اگر NRO مانگتے ہیں نا, جیسے مراد سعید نے کہا تھا 7 لوگوں نے NRO مانگا, تو نام بتا دینا یار. اگر عمران خان بولتا ہے کہ مجھ سے NRO لوگ مانگتے ہیں, نام بتا دو یار, ٹھیک ہے. یہ تو لحاظ نہیں کرتے نا. اگر سچ مچ نام ہوتے تھے کہ مفتاح اسماعیل نے NRO مانگا تو نام بتاؤ. میں تو کہتا ہوں اگر مراد سعید کہتا ہے کہ مفتاح نے مانگا تو نام بتا دو یار, ٹھیک ہے. ایک تو ایک بات ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسری گزارش یہ ہے کہ تو وہ NRO تو اچھا دوسری گزارش یہ کہ یہ جو بل تھا یہ سب کو پتا ہے کہ یہ تو ایک تیسری قوت ہے پاکستان میں جس نے بٹھا کر ہم کو اور ان کو PTI کو بٹھایا تھا, بولا تھا کہ یہ 4 فیٹف کے بل ہیں اور یہ نیب کا بل ہے اور ان 4 کو 5 کو ایڈریس کرو. اس سے جو میرے اوپر کیس ہو چکا تھا, جو ہم پہ گزری وہ گزر گئی ہے, ہمارے کیس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ تو آپ دونوں کو بٹھایا گیا, آپ دونوں بیٹھ گئے, پھر ملک کے بہترین مفاد میں آپ دونوں نے انہوں نے کہا کہ کام کرو. ہم نے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تجاویز لے کے آئیے, ہم 32 تجاویز لے کے آئے. دوسرے دن انہوں نے کہا اچھا ہم وزیر اعظم سے پوچھ کے آتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں قبول نہیں. ہم نے کہا کون سی قبول نہیں, بولتا ساری قبول نہیں. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی. اس کے بعد انہوں نے باہر جا کے کہا کہ NRO لینے کی, یہ بات سچائی میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو اس کی کلیریفیکیشن دے دوں. دیکھیے آپ پریوی ہیں اس میں کچھ انفارمیشن. میں نیچرلی ایم پارٹ آف دی کیبنٹ. کریکٹ. دیکھیں جی تیسری قوت تو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سی تیسری قوت ہے. ظاہر ہے واپڈا کی بات تھوڑی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے.
اس کا مطلب فوج کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے. آپ اس پوائنٹ کو آپ لکھ لیں اپنے پاس, فوج. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ کہ جو ان سے کہا فیٹف کی گرے لسٹ میں, ان کے دور میں فیٹف کی گرے لسٹ میں, ہمارے دور میں نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے جی. جب ان کے دور میں آئے اور ہم نے ان سے کہا کہ جی پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے, پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا, انہوں نے کہا خاموشی سے 34 نکات ہیں نیب کے, اس کو ختم کر دے, تاکہ اس نیب ختم کرنے میں کیا ملنا تھا, ان کو جزات مل جاتی تھی, ان کے کیسز ختم ہونے تھے نا. ہم نے وہ قوم کو آگے بتا دیا کہ یہ پاکستان کا مفاد تب پورا ہونے دیں گے جب یہ 34 نیب کی 38 نیب کی شکوں میں سے 34 پہ ان کے حساب سے ہم مان جائیں, ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے جی. پھر یہ کیسے مانے؟ ٹھیک ہے سنیں نا سر, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوں کہ انہوں نے ابھی آپ کے شو کو سٹارٹ کرتے ساتھ کہا کہ تیسری قوت یعنی کہ فوج جو انہوں نے ایڈمٹ کی. تو بھائی جب فوج کے کہنے پہ آپ بیٹھ گئے اچھے بچے بن, آپ فوج کے کہنے پہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ بقول آپ کے اور ہمارے وہ بند رہا, آپ انقلابی جیل میں نہیں بنے. ٹھیک ہے, تو پھر ایسا کیا ہو گیا, آپ نے ایکسٹینشن پہ بھی ساتھ دیا اور انکنڈیشنل ساتھ دیا, اور وہی لوگ جن کا آپ نے انکنڈیشنل ساتھ دیا تھا, جن کہنے پہ آپ بیٹھے تھے کچھ مہینہ پہلے, ان سب کے خلاف آپ ہو گئے, ان سب کو آپ گالیاں دینا شروع ہو گئے. کیوں بھائی, بتائیں وجہ. معصومانہ سوال ہے ویسے, 4 مہینے پہلے ایکسٹینشن اور اس کے بعد واپس لگے. ایک تو یہ کہ جو میں بتا رہا ہوں نا کہ وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ اچھا 4 لا تھے, 4 لا میں سے 3 لا فیٹف کے تھے, ایک لا تو اس کو ایسا ہی تھا کہ جس میں 180 دن ایسے ہی بند کر سکتے. جب ہم نے پوچھا تھا کہ اس سے فیٹف سے تعلق ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہے, پھر سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, وہ ختم ہو گیا, ڈراپ ہو گیا. اس کے بعد اور میں نے جا کے کہا کہ ہم کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, ہمارے اوپر تو کیسز چل گئے تھے. یہ نیب کا لاکس ہے کہ آپ جو ہے کسی کو اتنے عرصے تک بند نہیں کر سکتے, جو ان کو بہت فائدہ ہوگا جب تک کیس اس اسٹیج پہ نہ پہنچے, حراست میں نہیں لے سکتے, اور بہت ساری اور چیزیں. یہ جو پورٹ قاسم پہ لوگ ادھر ادھر رشوتیں مانگتے پھر رہے ہیں, یہ جو پائپ لائن نہیں بن پا رہی ہے, یہ جو اتنی چیزیں کر رہے ہیں, یہ جو مطلب یہ بہت سارے جو یہ جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ گورنر صاحب کیا کر رہے ہیں سندھ کے, یہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ علی زیدی صاحب کیا کر رہے ہیں, ان کو فائدہ ہوگا, یہ خود بتائیں گے. فیصل تک پوچھ لینا, کیوں ان کو فائدہ, آپ ان لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے کیوں بیتاب ہو جا رہے تھے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کسی کو بھی آپ بغیر الزام, مطلب آپ کسی کو بھی بغیر ثبوت کے ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم, جیسے 2 سال آپ نے فواد حسن فواد کو بند کیا, 3 سال میں آج چیمہ بند ہے شاید. لیکن یہ بات بڑی لاجیکل ہے, اس کو فیٹر سے نتھی کرنے کا کیا مقصد ہے, اس کا فیٹر سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے نہیں کیا تھا, ہم کو تو انہوں نے بلایا. کس نے کیا تھا؟ فوج نے. آپ کو جو لکھا ہوا ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ آ کے بیٹھو اور یہ 4 بل کو ایک ساتھ کرو. تو وہاں نیب کیوں لے آئے, وہاں تو ہم تھوڑی لے کے آئے تھے, وہ لے کے آئے تھے یار. کون؟ فوج. نیب امینڈمنٹس کی بات کر رہا ہوں. جی, فوج پھنسی ہوئی تھی نیب میں, بہت چاہ رہی تھی کہ نیب لاز امینڈ ہو جائیں. دیکھو یہ جو تیسری قوت تھی جو میں جس کو میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ اس کا کیا مفاد تھا نیب لاز امینڈ کرنے میں؟ ان کا یہ نہیں, مفاد کسی کا نہیں تھا, مفاد ملک کا تھا. ملک کا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ کہیں نہیں ملک کا مفاد, وہ چاہتے تھے, یہ نہیں چاہتے تھے. اب کیا ہے, نہیں یہ تو انتہائی سیم پیج پر ہے نا دونوں. اگر وہ چاہتے تو یہ ہاں نہ کرتے. بات تو سن لو, میری بات سن لو. مفتاح صاحب آپ چاہ رہے ہیں, آج مفتاح صاحب بھی, مفتاح صاحب آج آپ نہیں پوری کہ آپ ڈار صاحب بننے والے ہیں, نہ کریں, میں آپ کو روکوں گا. آپ کاروباری آدمی, میں روکوں گا آپ کو. میری بات آپ ان کی حمایت میں بات میں کروں گا, روکوں گا نا, کاروباری آدمی ہے نا, کیوں کرے ڈار والا کام. دیکھو یہ کوئی بیوروکریسی کام نہیں کر رہی تھی, لوگوں کو یہ فیل ہوا کہ یہ کام نہیں ہو رہا ہے آگے, تو یہ بلز جو ہیں یہ امینڈ کروا لیں. اس لیے لوگوں نے, انہوں نے آ کے بٹھایا کہ یار آپ بیٹھ کے, وہ آپ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے, ان کو نہیں کر پائے کنونس. انہوں نے اپوز کیا نا اس کو. ان کی پوری کابینہ کنونس تھی ماں سوائے عمران خان کے. یہ لوگ تو سب آ کے بول چکے تھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہو جانا چاہیے, صرف عمران خان منع کر رہا ہے. کس نے بولا تھا؟ یہ وزراء نے بولا تھا. مثلا میں نام نہیں لوں گا, لا منسٹر یا جس کے بھی جو بھی بیٹھے ہوئے, تو سب کنونس ہو گئے. پاکستان میں ایک آدمی کنونس نہیں, اس کا نام عمران خان تھا. اسٹیبلشمنٹ سب کو کنونس کر لیا, ان کو نہیں کر پائی. اسٹیبلشمنٹ نے مجھے نہیں بول رہا ہے, تو فوج نہیں. سنیں میری بات, واپس سے سن لیجیے. یہ بڑا یہ ضرور معاملہ, آپ کو بہت مزہ آ رہا ہے, تھوڑا حیران ہو رہا ہوں. کیمرے میں بھی سن لیجیے. دیکھو ایک کمرے میں بٹھایا, ایک مثال ہے, ٹھیک ہے, اے سی بھی, اچھا اس کو گرمی لگ رہی ہے, میں بات کر رہا ہوں, اس کو گرمی لگ رہی ہے. کمرے میں بیٹھا, انہوں نے کہا یار یہ 4 یہ بل اور یہ 5واں بل جو ہے, یہ 5 بل کو آپ طے کر لیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ. ہم نے اچھا یہ 3 بلوں میں بھی انہوں نے ہر چیز میں پی ٹی آئی غلطی کرتی ہے, اس میں بھی غلطی کری ہوئی تھی. یہ بل کے اندر چیزیں غلط لکھی تھی, ایک میوچل لیگل اسسٹنس کا بل تھا وغیرہ وغیرہ, تینوں بلوں میں غلطی تھی, وہ غلطیاں ٹھیک کر دی. ٹھیک ہے, اس بل کے اندر ہم نے کہا یار اس میں بھی غلطی ہے. امینڈڈ کرجن تو یہ لے کے آ گئے تھے پہلے, ٹھیک ہے, ہم نے کہا اس میں بھی غلطی, انہوں نے کہا کر دو. ہم نے کہا وہ کر کے دے دی, جو 36 یا 33 جو بھی ریکوائرمنٹ تھی وہ دے دی. اس کے بعد انہوں نے اس کا منع کر دیا. ٹھیک ہے, ہم نے اس کے باوجود بھی باقی 3 فیٹف کے جو بل تھے اس کے اندر ہم نے ووٹ دیا تھا. آئی نو, ٹھیک ہے, چلیں. لیکن یہ بات انٹرسٹنگ ہے کہ وہ جو نیب امینڈمنٹ تھی وہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئی تھی, وہ فوج کی طرف سے آئی تھی. انٹرسٹنگ ہے. امینڈمنٹ ہم نے نہیں, یہ ڈسکشن ہم نے شروع نہیں کرا تھا, وہاں سے آیا تھا نا, امینڈمنٹ ہم نے دی تھی. ڈسکشن انیشیٹ وہاں سے ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے, انٹرسٹنگ. نہیں انٹرسٹنگ نہیں, رک جائے, انٹرسٹنگ تو آپ شو بنا ہے.
یہ تو مجھے بھی آج مفتاح صاحب نے جو ہے وہ ایک بریکنگ نیوز آپ کو انہوں نے نہیں بتایا؟ ٹھیک ہے، میں تو کہہ رہا ہوں مجھ سے ویل انفارمڈ آدمی ہے. اب یہ ہو گیا کہ آپ زیادہ کنیکٹڈ، آپ سب کو پتا تھی یہ بات، میں نے صرف بول دی ہے. نہیں سر کوئی بری بات نہیں نہیں، آپ سب کو پتا تھی. بالکل بری بات نہیں ہے. ہم ویسے خیال رکھتے ہیں، ہم نے کہا سارے لاز ہم نے کاروباریوں کے لیے چینج کیے. بالکل نہیں، آپ نے تو دیکھا نا، جہانگیر ترین کا کاروبار اچھا کر دیا، آپ نے بزدار کا کاروبار اچھا کر دیا، مردار کے بہنوئی کا عامر کیانی کا کاروبار اچھا کر دیا، آپ نے اس کا کاروبار اچھا کر دیا. وہ کیا نام ہے، فوڈ کے سیکیورٹی کے جو وزیر تھے، خسرو بختیار کا کاروبار اچھا کر دیا. آپ نے تو ان لوگوں کے کاروبار اچھے کرے. آپ نے عام آدمی کا تھوڑی کاروبار کرا اچھا. 400 ارب روپے کا آپ نے چینی پہ ڈاکہ مار دیا. پہلے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، پھر اس کا جواب دے دیتا ہوں. میں مفتاح صاحب سے کہتا ہوں کہ جی سب سے برے لوگ پاکستان کی تحریک انصاف ہم لوگ ہیں. آپ نے اتنا زبردست کام کیا پاکستان کے لیے، دودھ کی نہریں، کاروباریوں کے لیے زبردست کاروبار، ہسپتالوں کی لائن، سکول میں جہالت ہمارے ملک سے ختم ہو گئی، 35 سال سے سڑکیں بن گئی، کچرا ختم ہو گیا، سوئٹزرلینڈ بن گیا. آپ نے سارا انویسٹمنٹ باہر کا پاکستان میں لیا ہے. آپ نے اتنے سب زبردست کام کیے. آپ کا لیڈر نواز شریف، جس کو آپ کے سمدھی اسحاق ڈار نے عالمی طور پہ انٹرنیشنلی شہرت بھی دلائی، سرٹیفکیٹ بھی دلایا چوری کا، مفور ہونے کا، وہ ملک سے کیوں بھاگا ہوا ہے؟ آپ کا فائنانس منسٹر اتنا زبردست کام کرنے والا ملک سے کیوں بھاگا ہوا ہے؟ جیل میں شہباز شریف، نواز شریف کا بھائی کیوں جیل میں؟ بیٹی مریم نواز کیرلبی فونڈ کے بعد کیوں کنوکٹ ہوئی ہے؟ اس کے پاس ایک جائیداد نہیں تھی پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر، اس کی اتنی جائیدادیں نکل آئیں. آپ کا علی ڈار جو ہے داماد شہباز شریف کا کیوں ملک سے باہر ہے؟ آپ نے اتنے زبردست کام کے بدامی صاحب ملک چھوڑ کے بھاگ گئے. ان سب کا وہ ایک ہی جواب دے رہے ہیں کہ یہ فائنانس منسٹر ہے. انہوں نے فائنانس منسٹری چلائی، کیسز برداشت کیے، یہ ملک چھوڑ کے گئے. ان کا کاروبار یہاں ہے. کیا کاروبار چھوڑ دیا انہوں نے، بند کر دیا؟ مجھے آج پوچھئے مفتاح، دیکھیں فیئر رہنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ. مفتاح اسماعیل کے اوپر آپ 50 ایلیگیشن لگا دیں، 5000 ایلیگیشن لگا دیں، غلطیاں بھی کی ہوں گی، الزامات میں سچائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مفتاح اسماعیل کا جب بیس آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا باپ دادا سے کاروبار کرتا رہا. اگر اس کے پاس 100 روپے کی جگہ 1000 روپے، تو 1000 میں سے 1000 چوری کے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. اگر آپ اتنے کنوینسڈ ہیں اور اتنے فیئر ہیں تو یہ میرا کوئی بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے. باوجود یہ مفتاح اسماعیل اتنا عرصہ جیل کاٹ کر آیا نا، کیا میں نے یہ تو نہیں کہا پورے 1000 کے 1000 حلال تھے. میں نے کہا اس میں 1000 میں یہ نہیں آپ کہتے 1000 کے 1000 چوری کے، اس میں آپ آنسر ڈال سکتے ہیں. الزام ہے نا ابھی تو آنسر. یہ ثابت ہونے کے قریب بھی نہیں پہنچا، لیکن کتنا سا جیل کاٹ گیا. مفتاح اسماعیل، وسیم بدامی، ہم 3 میں سے جس پہ الزام لگا اور کورٹ نے اس میں مہر لگا دی کہ کنوکٹڈ ہے، اشتہاری ہے، مفرور ہے، وہ مجرم ثابت. لیکن آپ کم از کم یہ تو مانتے نا اس مجرم ثابت ہونے سے پہلے کسی کو جیل نہیں جانا چاہیے. بھائی یہ 125 دن کیوں جیل میں کاٹ گیا ہے؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ابھی الزام ثابت نہیں ہوا ہے، جیل کاٹ ہے. صاحب کا جواب ہیڈ لائنز لگ گئی، بدنامی. مجھے کنونس کر دیں سر، مجھے ایک بات بتائیں، وہ ایک دن یاد کر کے بیٹھے ظاہر ہے. مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ اتنا سب کچھ ہو گیا پاکستان میں، اتنا سب کچھ مفتاح اسماعیل کی طرف حساب سے ہم نے برا کیا اور انہوں نے زبردست کیا. پورا کا پورا خاندان مجھ سے بھاگا ہوا ہے، اور بیٹی بھاگنے کے چکر میں تھی. اس بیٹی کو جب روکا کہ آپ کنوکٹڈ ہیں، آپ ECL میں آپ نہیں جا سکتی، آپ مجھے اس کا جواب دیں انقلابی جیل میں کیوں نہیں بنے؟ وہ ٹویٹر اکاؤنٹ 1.25 سال کیوں چھپ رہا؟ اس کے بعد آپ نے الزام لگایا، ایک منٹ، آپ نے الزام لگایا زین الاسلام پہ کہ وہ ایز اے DGI سے اس نے اٹھا کے باہر پھینک جاؤ. تو آپ نے اس کو سرٹیفیکیشن کیوں دی کہ آپ نے اتنا زبردست کام کیا پاکستانیوں کے لیے؟ آپ نے اس کو فیئرویل ٹی کیوں دی؟ پھر آپ نے آرمی چیف پہ الزام لگایا، تو آپ نے اس کو کیوں ایکسٹینشن پہ دی؟ ایک ایکڑ. پھر آپ نے مشرف کا کہا کہ آپ کی بیٹی نے چیخ کے کہا مشرف یہاں سے بھاگ گیا. مشرف کو اگر بھگایا تو آپ کی حکومت نے بھگایا تھا، آپ کی حکومت نے چھوڑا تھا. ہسپتال میں نا آپ کی حکومت تھی، آپ ہی نے اس ٹائم کے چیف کو سعودی عرب میں ٹرانسفر کیا. آپ آج آپ سب کو گالیاں دے رہے ہیں، عدلیہ کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہمارا ان پر بس نہیں چلا. نہیں، آج آپ کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ بس کہاں چلتا ہے. بدامی صاحب ایک منٹ، آج ہم دو ہی ہیں نا. نہیں میں بھی ہوں بھائی، مجھے تو بولنا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں آج کہ جی میں نواز شریف ہوں، یہ ملک میرے باپ کی جاگیر ہے، یہ ملک کے جو عوام ہے وہ میرے ذاتی نوکر ہیں. حکمران خاندان آپ نے ان کی بیٹی کے منہ سے سنا، اور میں چوری کروں گا، میں عدلیہ کے اوپر اٹیک کروں گا، میں فوج پر اٹیک کروں گا، میں ماڈل ٹاؤن پہ 14-50 لاشیں گرا دوں گا. مجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. جب چاہے میں کانٹریکٹ کروں گا، سعودی عربیہ بھاگ جاؤں گا.
سعودی عربیہ کے آپ مکر گئے پاکستانی قوم کے آگے کہ آپ نے ایگریمنٹ کر کے بہت دیر بہت کافی دیر بات کری تو میں تھوڑا سا اس کے بات کروں گا آپ کی جان سے. دیکھیے ایک تو یہ کہ ہم تو یہ بولتے ہیں نا کہ اگر نواز شریف نے چوری کری ہے اور آپ کے پاس 2.5 سال سے حکومت تھی تو آپ بتا دیتے کہ کہاں چوری کری ہے. مثال کے طور پہ نواز شریف نے 30 ارب روپے کا نواز شریف نے لاہور میں BRT بنایا. صحیح ہے. اس پہ انہوں نے کہا کہ چوری ہے. یہ سب سے کہتے ہیں نا کہ مفتاح اسماعیل کے 1000 روپے میں سے 999 روپے 99 پیسے بھی حلال کے ہیں اور اگلا والا پیسہ بھی حلال کا ہے. اللہ کی مہربانی سے کبھی چوری نہیں کری ہے, یہ کوئی سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, خیر اینی وے کمنگ بیک ٹو دس, نواز شریف نے اگر اور شہباز شریف نے 30 ارب میں چوری کری تھی اور سب کنونس کر دیا تھا. انہوں نے عمران خان بولتا تھا, اعلان بولتا تھا ملتان میٹرو پہ بھی بڑی بات ہوئی 8 روپے میں بناؤں گا. انہوں نے 110 ارب روپے میں بنایا. اس میں کتنی چوری کری ہے حکمراں خاندان نے. آج پھر ابراہیم مانیکا کی بھی بات کر لو کہ کس طرح ٹھیکے ملتے ہیں حکمراں خاندان کے. ٹھیک ہے, آپ بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی بات کر لیں. اچھا اب واپس آئیے کہ اگر انہوں کے پاس 2 سال سے حکومت تھی, انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ نواز شریف نے کس میں چوری کری. اگر پورے پاکستان میں آپ کو ارشد ملک جج ملا ہے نواز شریف کو کنوکٹ کرنے کے لیے, اور اف دس از دا بیسٹ یو کین ڈو دین دیٹ از ناٹ گڈ انف. ٹھیک ہے, یہ سچی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ پکڑ کے کسی کو شہباز شریف کو آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ جیل میں ڈال دیا, اس کو آپ گدا نہیں دے رہے, گدا دے رہے ہیں, جو بھی ہے, کنوکٹ تو نہیں ہوا نا شہباز شریف آج تک. کنوکٹ تو نہیں ہوا نا آپ نے. میاں صاحب ٹھیک ہے, میاں صاحب کو کنوکٹ کرا ہے. کون سی کنوکشن کس نے کری ہے, کس جج کا نام بتائیے تو. ارشد ملک نے کی, لیکن سپریم کورٹ پاکستان نے بھی نااہل تو سپریم کورٹ پاکستان نے قرار دیا. نااہل کرا تھا کس چیز پہ کرا تھا, اقامے پہ کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لے رہا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسٹیٹ مشینری دیکھیں, اس اسٹیٹ کے اندر فاطمہ جناح کو ہم غدار کہہ چکے ہیں. یاد رکھیے گا, فاطمہ جناح کو جس کی بھائی نے پاکستان بنایا تھا, جس کے گھر میں پاکستان بنا تھا, اس کو ہم غدار کہہ چکے ہیں. اس ملک کے اندر ہم بہت زیادہ نیریٹو ایسی بنا لیتے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں کو چور بول دیتے ہیں. چور بولنا آسان ہے, آپ کسی کا بتائیں تو سیکھیں کیا چوری کری ہے. میں اعلان بولتا ہوں کہ چینی کے اندر بےایمانی کری اور چوری ہوئی ہے. میں اعلان بولتا ہوں کہ انہوں نے اسمگل کروائی ہے اس کے اندر, افغانستان کے اندر اسمگل کروائی ہے چکیوں سے آٹا, جس کی وجہ سے آج گندم مہنگی ہوئی ہے. 45 روپے میں چینی بیچ کے 85 روپے میں واپس منگوانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چوری ہوئی ہے, یہ نظر آ رہی ہے. کچھ انڈیویجولز کو نوازا گیا. میں آپ کو بالکل نظر آ یار, آپ کو پتا ہے کہ جہانگیر دیکھیں ایک بڑا اچھا کانسیپٹ ہے. پہلے 1 ملین ٹن کی اجازت دے دی ECC نے کہ 1 ملین ٹن دے دیں, لیکن انہوں نے کہا سبسڈی نہیں دیں گے. اس کے بعد اچھا 1 کلو بھی ایکسپورٹ نہیں ہوا تھا, لیکن 1 مہینے بعد انہوں نے پھر میٹنگ کری اور 1 لاکھ ٹن کی اور اجازت دی. بھئی اگر ملین ٹن کی اجازت دے چکے ہو 10 لاکھ کی, تو 1 لاکھ کی اجازت دینے کی کیا ضرورت تھی. اس اجازت کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ یار اب سے جو ہے آپ سبسڈی دے سکتے ہیں. اچھا وہ ECC کے منٹس آنے سے پہلے بزدار صاحب نے کہا کہ میٹنگ کری اور وہاں پہ کہا کہ ہم سبسڈی الاؤ کریں, اور سبسڈی الاؤ کری اور چلا گیا. تو روسی جہانگیر ترین کو اپنی صفوں سے کیوں نہیں نکال دیا ہے, اپنی صفوں سے کیوں نکال دیا جہانگیر ترین؟ میری بات سنیں, جہانگیر ترین کو صفوں سے نکال دیا جو ہے یہ کافی ہے. کہ عمران خان اس ملک کا جج ہے کیا؟ عمران خان کے مجھے یہ بتائیے کہ بلین ٹری سونامی کے اندر آدھے ٹری نہیں لگے ہوئے. چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا تصدیق بھی کروائیں گے. اچھا یہ کیوں, یہ جب سب کی بات کرتے ہیں تو پشاور BRT میں اگر اتنی کرپشن کے خلاف ہیں الحمدللہ, تو پھر پشاور BRT کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے ویسے, وہ تو آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں کہ وہ اسٹے آرڈر واپس لے لینا چاہیے. اب تو BRT بن نہیں. اچھا میری بات سن لیجیے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں جو ہے نا یہ کرنی چاہیے. کہ اب وہ جو کوئی لوگ بینٹلی میں اور جیگوار میں گھومنے لگے ہیں, وہ آپ کا نہیں کہہ رہا ہوں, وہ ابراہیم مانے کا صاحب پہلے سے ان کے پاس حکومت سے پہلے سے بینٹلی مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن مطلب یہ کہ ابراہیم چلو واپس ہے, نہیں ہے تو چائنیز ہے. مجھے ٹھیک ہے, پوائنٹ ہے, مجھے ایک بریک لینے دیں اور اس کے بعد ذرا کچھ نمبر سے زیادہ بات کر لیتے ہیں. کہ چونکہ ایک تو یہ نا نیریٹو ہے کہ جناب انہوں نے ملک ڈبو دیا, انہوں نے ڈبو دیا, کیا کچھ نمبرز کو دیکھ کے بات کر لیتے ہیں. میں کوئی اکانومک ایکسپرٹ نہیں, آپ نہیں, لیکن یہ کہ پاکستان کے حالات ایکچولی بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. آپ کے خیال میں مہنگائی بڑھی یا نہیں بڑھی؟ اگر بڑھی ہے تو وہ کیوں بڑھی, ذرا اس طرح بات کر لیتے ہیں. ایک جائزہ لیتے ہیں کہ گورنمنٹ نے پرفارم کیسا کیا. کورونا پہ کر لی ہم نے بات, جلسے پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو فیصل واڈا صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب موجود. اچھا واڈا صاحب, آپ نے جو بات کی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ انہوں نے اکنامکلی ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اور اب دیکھیں نا کچھ چیزوں سے دیکھنا پڑے گا نا. اب ایک تازہ ترین بات کر لیتے ہیں جس پر آج پیپلز پارٹی نے بڑا اعتراض کیا ہے. اسٹیل ملز کی آپ نچکاری کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب ذرا آپ خود اپنی گورنمنٹ کی عکس دیکھیے کہ جھلک دیکھیے کہ اسد عمر صاحب نے اسی پریسائسلی اسٹیل مل کی نچکاری نہ کرنے کے حوالے سے کیا کہا تھا. ذرا دیکھ لیں, بتائیں, دکھائیے گا جی. دانیال عزیز صاحب, آپ بھی ادھر موجود ہیں, ہم بھی ادھر موجود ہیں. ہمارا وعدہ یہ ہے کہ اسٹیل مل کو دوبارہ چلا کر دکھائیں گے, ریاست کے اختیار سے چلا کر دکھائیں گے.
آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ نجکاری کر کے دکھائیں گے, یہ سب ویڈیو ریکارڈ ہو رہے ہیں, سال کے بعد نکال کر دیکھیں گے کہ کس کا وعدہ پورا ہوا. اور یہ کوئی ریکارڈ کر رہا ہے تو بھائی ریکارڈ کر لو, تاکہ اگر اس بات سے میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو کل آپ یہ دکھا کر مجھے شرمندہ کر سکو, ٹی وی پر چلاؤ, فیس بک پر چلاؤ. اگر کل پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہوتی ہے, اسٹیل مل کے مزدوروں کا عمدہ حق نہیں مل رہا, میں تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ نہیں, میں اسٹیل مل کے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آؤں گا. دیکھیں بدامی صاحب, ایک تو یہ کہ اس کا حتمی فیصلہ تو کسی چیز کا بھی ہوا نہیں ہے, نمبر ایک. نجکاری کا کابینہ میں نہیں فیصلہ ہو گیا آپ کو؟ حتمی فیصلہ, دیکھیں میری بات سنیں, جو اسد عمر صاحب ہیں, رزاق داؤد صاحب ہیں اور نجکاری کے سمرو صاحب ہیں, جی جی, یہ بیسکلی ان کی ڈومین ہے, اور ہم بڑے انڈیپینڈنٹ منسٹریز اپنی چلاتے ہیں. تو میرا ورچولی کوئی کامنٹ کرنا اس میں مناسب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ ان کی ڈومین ہے. اسٹیل مل کی نجکاری کا اصولی فیصلہ تو ہو گیا ہے نا, اور آخری کیبنٹ میں انڈر ڈسکشن بھی ہے یا نہیں ہوا؟ میں بدامی صاحب سے آپ سے نا ایک بہت ہی لیم اینڈ ٹرم میں آپ کے توسط سے بات کروں گا کہ میں نے تو آپ کو کہا نا کہ جی ہم سب سے زیادہ برے, ہمیں ووٹ نہ دیں. ٹھیک ہے جی, اچھا, یہ آپ تنزیہ نہیں کہہ رہے تھے کیا؟ نہیں, میں تنزیہ ہی کہہ رہا ہوں, لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم برے ہیں. مان لیا میں نے کچھ شو کے اوپر, آپ مجھے اس کا جواب لے دیں. میں کئی شوز سے کئی سال کہ آپ نے اتنے زبردست کام کیے تھے, تو بھاگے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کے سارے کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ سارے کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں نا, آپ نے ابھی مفتاح صاحب نے گورنر کے اوپر بات کی, میں مفتاح اسماعیل صاحب کو اسی شو پہ کہتا ہوں کہ جی گورنر کے خلاف کوئی ثبوت ہے, آپ لے کے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. لیکن آپ اس کا جواب دینے کو تیار نہیں. یہ کل تک آپ یہ کہتے تھے کہ اسٹریم مل اگر نہیں چل رہی تو اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ نواز شریف کے لوہے کا کاروبار ہے, وہاں پیسے بنا رہا ہے, اسٹریم میں برباد ہو گیا. آج کیوں نہیں چل رہی؟ عمران خان کا تو کاروبار نہیں ہے لوہے کا. دیکھیں میں جواب دوں اپنی وزارت, میں نان ٹیکنیکل آدمی ہوں ان وزارت کے اندر, وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ یہ سبجیکٹ کے اوپر یہ تو کوئی ٹیکنیکل بات ہی نہیں ہے نا. اسٹیل مل اس لیے برباد ہو گئی کہ نواز شریف کا لوہے کا کاروبار ہے, وہ پیسے بنا رہا ہے, برباد ہو گیا. تو آج تو نہیں ہے, یہ تو سمپل ہی ہے نا. آپ مجھ سے پوچھیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے K4 کراچی کا پانی کا منصوبہ کیوں پھنسا ہوا ہے, میں آپ کو جواب دوں گا. کتنی چوری ہے اس کے اندر, میں وہ جواب دوں گا. 26 ارب سے وہ 140 ارب کا کیسے ہو گیا, میں وہ جواب دوں گا. آج کیا ہونے والا ہے میں وہ جواب دوں گا. لیکن میری گزارش یہ ہے, پچھلے 5 سالوں میں جب اپوزیشن میں تھے, آپ نے کسی بھی اکنامک فینومینا کو ایز این اکنامک فینومینا تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. آپ نے اس کو جوڑا ہے کرپشن سے. ڈالر نیچے ہوتا ہے, ڈالر اوپر جاتا ہے تو ڈالر پیسے بنا رہا ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے تو نواز شریف چور ہے. تو آپ نے اس کو اکنامک فارمولا تو بتایا, آج آپ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکل معاملہ ہے. میں جواب دیتا ہوں. میں نے اسٹیل مل کی بات کی. دیکھیں بجلی کے سارے منصوبے 15 سال تک, 15 مہینے نہیں 15 سال تک اس پرائز میں لیے جس پرائز میں آج انٹرنیشنلی اس کی کوارٹر پرائز پہ بجلی کے منصوبے موجود ہیں. PIA کے جہازوں کی ایگریمنٹ کیا $2600 کے اوپر کیا, جیسے جہاز سٹارٹ ہوا تو $2600 اس کا سٹارٹ ہو گیا گھنٹہ. آج وہی جہاز ایئر بلو, خاقان عباسی کا ایئر بلو $1500 میں کر رہا ہے, ڈبل پرائز میں آپ نے لیا. آپ نے اس ملک کا کم زیادتی کی ہے. اس کے بعد آپ ایکسپورٹس کے اوپر, ایکسپورٹ کے اوپر ریکارڈ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, موٹر سائیکلوں کی ریکارڈ سیل ہو رہی ہے, گاڑیوں کی ریکارڈ ہو رہی ہے, سیمنٹ کی. کرونا کے بعد جب پوری دنیا کا میلٹ ڈاؤن ہو چکا ہے, پوری دنیا بڑی بڑی سپر پاورز سڑک پر آ گئی ہیں, ہم گرو کر رہے ہیں. آپ نے جو آپ اپنے بیان کا بتا دیں, جو آپ نے کتنا 2 سال ہو گئے اس بیان کو آپ نے حامی کہ بھائی کچھ دنوں بعد نوکریاں پھلیں گی, پان والا بھی پکڑ کہے گا مجھ سے ٹیکس لے لو, ہنسی خوشی سب زندگی گزارنا. وہ کدھر ہوا؟ آپ کا ایشو پتہ کیا ہے, جب آپ کی مہنگائی ہوتی ہے, میں میڈیا کی بات کرتا ہوں, جب مہنگائی ہوتی ہے, جب یہی مافیا پہ پرائم منسٹر ہاتھ ڈالتا ہے اور 10 روپے کی چیز 25 روپے پہ ہو جاتی ہے تو سب کہتے ہیں عمران خان کا ذمہ دار ہے. جب وہ 25 روپے کی چیز کو واپس 8 روپے کی چیز پہ لے آتا ہے, 20 روپے کلو چینی نیچے ہوئی. بتایا پاکستان کے اندر بالکل بتایا, ہیڈ لائن سے نہیں, نہیں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. اب آپ آ جائیں 55 والی چیز 125 کی ہو جائے, پھر آپ 80 کی کر دیں, بولے دیکھو سستی کر دی. آپ کے والد نے کتنا گھر لیا اور آپ نے کتنا گھر لیا؟ آپ مجھے اپنے والد کی قیمت میں گھر دے دیں. آپ ڈالر, میرے والے جو کیریئر سٹارٹ کیا $7 کا ڈالر تھا, آج 166 روپے کا. 25 سال پرانی بات نہیں ہے نا, آپ کے آنے کے بعد. کتنے سال پرانی؟ 55 روپے کلو. آپ مجھے بتا دیں, آپ بتا دیں سر. ان کے دور حکومت کی, ان کے دور حکومت کی بات ہے. دیکھیں سر, دیکھیں آپ اسپیسیفک ایک پوائنٹ نہ لینا. نہیں, کیا آج چینی اتنے کی ہے جتنی ان کے دور میں تھی؟ دیکھیں میری بات, آپ ڈالر 100 روپے کا تھا ان کے ٹائم پہ, آج 160 روپے کا ہے. مثال دے رہا ہوں. میں نے کیا ہے کیا؟ تو میں نے کیا ہے کیا؟ یہ سب میں 2 سال سے ذمہ دار ہوں پاکستان کا, یہ 35 سال سے ذمہ دار ہے. آپ ان سے پوچھیں, ان کو آپ سوال نہیں کر رہے. کل جب یہ روپیہ گرا رہے تھے تو آپ کہہ رہے تھے اس لیے گرا رہے ہیں کہ امیر ہو جائیں. ڈالر نیچے آیا, آج آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی اس سے بڑھ گئی کہ انہوں نے گرایا نہیں. پاکستان کے اندر ڈالر نیچے آ گیا ہے. آپ نے عمران خان کو شاباشی دی. سیمنٹ فیکٹریاں کاروباریوں سے اٹھا کے پوچھے, ان سے ابھی ایک منٹ, ان سے ابھی بریک میں میں نے پوچھا آپ کی فیکٹری کاروبار کیسا چل رہا ہے. دیکھیں
انہوں نے سچی بات کی, انہوں نے کہا کچھ مہینے مشکل تھے, باقی اوور آل چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. اپوزیشن میں نا ہمیں یہ مجھے آف دا ریکارڈ بول سکتے تھے اپنے بزنس کے اندر کہ سب تباہ ہو گیا میرا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو کر رہا ہے وہ انہوں نے نہیں کیا, اور میں کہتا ہوں کہ جی میں پھر غلطی کر رہا ہوں ہر چیز کے اندر. پاکستان کو برباد میں نے کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارے کام کرنے والے کیوں ملک سے بھاگ گئے؟ ایک تو ویسے یہ ان کی بات مانتا ہوں کہ سچ مچ انہوں نے بہت غلطیاں کری ہیں. دیکھیں بہت غلطیاں. نہیں وہ عذرائے مذاق کہہ رہے تھے. نہیں میں عذرائے سیریس بول رہا ہوں, میں آپ سچ بتا رہا ہوں. دیکھیں اس قسم کی ریپڈ ڈیویلیویشن نہیں کرنی چاہیے تھی جس قسم کی انہوں نے ریپڈ ڈیویلیویشن کری. 6% سے بڑھا کے 13% انٹرسٹ ریٹ کر دیا, پوری پاکستان کی انڈسٹری کو انہوں نے بٹھا دیا, اور پاکستان کی حکومت کو 1500 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا. 1500 ارب روپے سے زیادہ ان کو انٹرسٹ دینا پڑا کیونکہ انہوں نے ضد کر کے انٹرسٹ ریٹ ڈبل کر دیا. اور یس مورگن اسٹینلے کا فائدہ ہو گیا, کسی فورن انویسٹرز کا فائدہ ہو گیا ہاٹ منی کے, لیکن پاکستان کی حکومت کو 1500 ارب روپے سالانہ کا نقصان ہوا, جس کی وجہ سے جتنا قرض خان صاحب کی حکومت میں انہوں نے 2 سال میں لیا ہے اتنا ہم نے 5 سال میں نہیں لیا تھا. ہم نے 5 سال کے قرض لینے سے اس بات کو نیگیٹ کرتے ہیں ویسے گورنمنٹ کے لوگ, کیونکہ ایک میٹنگ میں بریفنگ دی گئی تھی آپ تھے میٹنگ میں کہ نہیں بھائی یہ بات غلط ہے کہ ہم نے اتنا قرضہ نہیں. آپ بھی تھے اس میٹنگ میں. دیکھیں میں ابھی میں اس کے آپ کے بعد اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ نمبرز ہیں نا, میں تو نہیں بنا رہا ہوں, یو کین کہ یہ نمبرز تو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ میں نہیں. اور یہ آپ وضاحت کرنا ہے, آپ نیٹ قرضے کی بات کر رہے ہیں, اس میں وہ قرضہ بھی شامل ہے جو انہوں نے واپس کیا ہے. ایک بات سن, یہ نیٹ ریکارڈ واپس کیا ہے. ایک منٹ دیکھیں اس طرح کر لیجئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے 12,000 قرضہ لیا ہے, ٹھیک ہے, 12,000 ارب روپیہ قرضہ لیا ہے 2 سال میں. یہ اگر کہتے ہیں کہ ہم نے 5,000 ارب واپس کیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر مجھے یہ کہنا چاہیے انہوں نے 17,000 اس میں سے 5,000 واپس. جی ٹھیک ہے. اور یہ ری رول آپ کہہ رہے ہیں آپ نے 5 سالوں میں اتنا لیا, اتنا انہوں نے لے لیا 2 سالوں میں لیا. اچھا اس سے تھوڑا سا زیادہ لے لیا. اچھا یہ ری رول ہوتا ہے, جیسے کہ آپ ٹریجری لیتے ہیں, ٹریجری بل 6 مہینے کے ہوتے ہیں, آٹومیٹکلی ری رول ہوتا ہے, تو فزیکلی واپس نہیں کرنا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد جو مہنگائی آج آپ نے کری ہے چینی کے اندر, گلوکوز چینی کے اندر, آٹے کے اندر, ادویات کے اندر, ٹماٹر کے اندر, اچھا بہت ساری چیزوں میں ایک آدھ چیز ضرور ایسی ہوگی جو سستی ہو گئی ہوگی, ایک آدھ چیز ہو گئی ہوگی سستی, لیکن اوور آل دیکھیں تو انفلیشن مہنگا ہو گیا. 14% اس وقت رورل فوڈ انفلیشن ہے اور 12% جو ہے وہ اربن فوڈ انفلیشن ہے. اور یہ آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ انفلیشن آج زیادہ ہے کہ نہیں. کسی کو دیکھیں میرے اعداد و شمار بتانے کے یا فیصل صاحب کے اعداد و شمار بتانے سے فرق نہیں پڑتا ہے. جب آپ پرچون کی دکان پہ جاتے ہیں, جب آپ کریانے کی دکان پہ جاتے ہیں, راشن کی دکان پہ جاتے ہیں, تو آپ کو آٹے چینی کا بھاؤ پتہ چل جاتا ہے. اگر یہ سب کچھ ہے تو بھائی پھر آپ کیوں بھاگے ہمیں؟ میں تو سامنے نہیں آپ سے مراد آپ کی پارٹی. میرے بھائی میری بات دیکھیں فرسٹ آف آل مریم یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے, روکا ہوا ہے, مریم یہاں پہ ہے. نواز شریف کے اوپر آپ نے جو کیس کرا ہے اور جو آپ کیس جیتے ہیں وہ ارشد ملک سے جیتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب یہ ایک ایمانداری سے اصول ذرا سا ہم بھی کندھے پہ بٹھائیں گے بھائی گلابی کو. اصول ذرا سا دیکھ لیجئے. نواز شریف کو جب آپ نے پہلی مرتبہ سزا دی تھی تو وہ سزا کے بعد آیا ہے. یہ خان صاحب وہ ہیں ان کے لیڈر جو کہ دیوار پھلانگ کے بھاگ گئے تھے, ان سے تو ہم بالکل نہیں سیکھیں گے. ان سے تو بیچ میں نہیں بولتا ہوں, سنو ختم ہونے والا ہے نا. مجھے آپ انوسنٹ ہیں, آپ کے الحمدللہ آئے نا میرے بھائی. آتے کیوں نہیں پہلے منٹ سے ارشد ملک کا انویسٹیگیٹ کر لو, نواز شریف کو لے آئیں گے. پہلے یہ بتا دو کہ ارشد ملک کو ٹیپ دکھائی دے گی نہیں. اب یہ بتا دو ارشد ملک کو ٹیپ دکھائی دے گی نہیں. ہم ارشد ملک کو انویسٹیگیٹ کر لیں گے. ارشد ملک کو سزا ہو گئی, جنہوں نے بلیک منی ٹیپ بنائی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. دیکھیں میری بات, 7 ارب کا ہم نے بانڈ مانگا, سائیڈ لائن کر دیا گیا نا. سائیڈ لائن کرنا سزا, میری بات سزا نہیں ہے. جس نے بنائی اس کا کچھ نہیں ہوا. جو جس نے نیب کو بلایا مریم نواز کو کھلیعام چھتوں پہ چھلانگیں ماری. دو چیزیں اسحاق ڈارواں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ میری ایک دیواریں آپ میری بات پاکستان کے ریکارڈ کے اندر اب ہو گئی بات. میں ایک دم صحیح. میری آخری گزارش یہ ہے کہ یہ اتنی جذبات سے جب بات کر رہے ہیں اور اتنا ان کا کرپشن کے خلاف ہے, تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی جا کر یہ خان صاحب کو میسج بھیجیں کہ کل جا کر آپ جو ہے نا وہ اس کا جواب دے دیجئے فورن فنڈنگ کیس کا, ٹھیک ہے, بسم اللہ کر کے جواب دے دیجئے فورن فنڈنگ کیس. اچھا دوسری گزارش, اور ارشد ملک کے انویسٹیگیشن تو کرائیے, ہوا کیا پتہ تو چلے. میں ہر چیز مفتاح صاحب کی کروں گا, کرواؤں گا, جیسا کہ نواز شریف کو لے ورنہ نہیں ہوگا, اور نواز شریف پورے خاندان کو لے آئے نا جس کی گھر میں ہیں, نواز شریف کے پڑوسیوں کو بھی لے آئیں گے. آپ فورن فنڈنگ کا جواب دیں. دونوں کا بہت شکریہ. کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.